नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। सूरतुल क़यामा पारा नंबर 29 29वें पारे की सूरतुल क़यामा। और नाम से पता चल रहा है कि क़यामत का नाम है, क़यामत का तज़किरा है। तो आज सिर्फ इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी सूरत का तारुफ होगा। सूरत का नाम जो है, हम देखते हैं कि अक्सर कुरान की जो सूरतें हैं उनके नामों की मानवी निस्बत उन सूरतों के साथ नहीं होती। जैसे कि सूरतुल बकरा में गाय का एक छोटा सा जिक्र आया, लेकिन बाकी पूरी सूरा कोई गाय की डिस्क्रिप्शन या गाय की रूलिंग के ऊपर नहीं है। इसी तरह सूरत आले इमरान आप देख लें तो वहाँ पे थोड़ा सा चंद आयात में जिक्र आएगा इमरान की फैमिली का। तो लेकिन कुछ सूरतें हैं कि उनकी मानवी निस्बत उस सूरत के साथ होती है, और ये सूरा उनमें से है। 7 ग्रुप हैं जो सूरतों के बनाए डॉक्टर इस्लाही साहब ने। और पहले 2 ग्रुप का मरकज़ी मज़मून जो है वो रसालत कहते हैं। दूसरे 2 जो ग्रुप्स हैं उनका मरकज़ी मज़मून जो है वो तौहीद है। और आखिरी 2 जो ग्रुप है उनका अंज़ार, डरावा, यानी आखिरत का डरावा है। तो आखिरत का अंज़ार जो है, ये लोगों को इसलिए कराया जाता है कि लोग होश में आ जाएं कि हिसाब किताब होगा, तुम सब लाज़मन उठाए जाओगे, जज़ा और सज़ा होगी। दुनिया में तुम अपनी मर्जी करने नहीं आए हो, दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। जिस तरह ज़िंदगी है तो मौत है, रात है, दिन है, गर्मी है, सर्दी है। तो बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया है तो इसका जोड़ा आखिरत है, और ये दुनिया ख़त्म होगी। तो अल-कहफ के वाक़ये तक, सूरत अल-कहफ के वाक़ये तक दूसरा आखिरी ग्रुप जो है, जो आखिरी ग्रुप दूसरा शुरू होता है वो सूरत अम, मुल्क से 29 पारे की पहली सूरत से शुरू होके आखिर तक जाता है। अब सूरत क़यामा का जो जोड़ा है, क्योंकि हर सूरत की पिछली या अगली सूरत के साथ एक निस्बत ज़ोजियत होती है, इसका जोड़ा सूरत दहर के साथ है। अब सूरत क़यामा से लेकर सूरत नास तक मुसलसल आपको 2-2 सूरतों के जोड़े मिलेंगे। एक ही मज़मून को 2 पहरावों में पेश किया जाता है, जैसे एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं। जब आप सूरत दहर पढ़ेंगे तो मज़ीद वज़ाहत होगी। कुरान पढ़ते वक़्त हमेशा ज़हन में रखिएगा कि इस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला किनको ख़िताब फरमा रहे हैं। यानी मुखातिब का हाल मालूम हो तो बात समझ आ जाती है, कि हमें पता चले कि अल्लाह ताला किसको मुखातिब कर रहा है। कुरान में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के मुखातिब जो हैं, मोमिनीन हैं, काफ़िर हैं, मुनाफिकीन हैं, और फिर दरमियान में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हैं, और पिछले अंबिया की स्टोरी और इधर-उधर की एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं। जैसे एक खतीब जब खिताब करता है तो इसका रुख तब्दील होता रहता है। कभी वो गायब बंदे को हाज़िर कर लेते हैं। जैसे आप देखें, अगर क्योंकि अगर चले सियासी बात कर लेते हैं, जैसे बेनज़ीर तो फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन अगर कोई उसकी पार्टी का कोई तकरीर कर रहा है तो वो उसके बातों को ले आएगा, उसके कामों को ले आएगा, इस तरह ज़िक्र करेगा कि वो जैसे ज़िंदा है। यानी जो गायब बंदा है उसका तज़किरा भी हो जाता है। तो इस सूरत का जो असलूब है सब सूरतों से बहुत ही नुमायाँ है। इसको समझ लो तो पूरे कुरान का असलूब आपको समझ आ जाएगा कि कुरान के मुखातिब कौन है, ख़ासकर इस सूरह के मुखातिब। तो 3 तरह के लोग हैं जो मुखातिब हैं। नंबर 1, पहला ग्रुप जो है ये वो लोग हैं, ना अल्लाह को मानते हैं, ना आखिरत को मानते हैं, ना रसूल को मानते हैं। ये मटीरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, मादा परस्त लोग हैं। नंबर 2, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, साथ छोटे-छोटे माबूद हैं और क़यामत का ये इनकार करते हैं। नंबर 3,
پھر یعنی ہر وہ شخص ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ ایسی باتوں کو مانتا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا ہے. یعنی قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن فلاں آ کر میری سفارش کر دے گا، اور سفارش باطلہ کو اس نے رکھا ہوا ہے سامنے. سورۃ مدثر ہم نے ختم کی تھی. سورۃ مدثر کی آیت نمبر 53 جو تھی آخر میں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، کہ انہیں تو آخرت کا بالکل خوف ہی نہیں ہے. آخرت کو مانتے تھے، خوف نہیں تھا. جیسے آج ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر سے یہ خوف بالکل ختم ہو چکا ہے. اب قرآن کے جو مخاطبین اولین ہیں، پوری دنیا والے، قیامت تک آنے والے لوگ ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو تھے وہ جو اس سورہ کے مطابق مکہ والے ہیں. کچھ لوگ تھے جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں، خدا کا بھی انکار کرتے تھے. اکثریت جو تھی وہ ایک اللہ کو مانتی تھی کہ اللہ ایک ہے، کائنات اسی نے بنائی ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتے تھے سیقولون اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم لوگ کہاں سے پھرائے جاتے ہو، سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے. تو آخرت کے دن جی اٹھنے پر ان کا ایمان نہیں تھا. کچھ لوگ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہمارے معبود ہم کو بچا لیں گے، لات منات عزا یہ دیویاں اللہ کے ہاں ہماری مشفی ہوں گی، ہمارے لیے یعنی شفاعت کا باعث بنے گی. اس سورہ میں وہ لوگ مخاطب ہیں جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ انہونی بات ہے، ناممکن بات ہے. قرآن میں آتا ہے، کہتے ہیں اے ہاتھ لما توعدون، کہ وہ تو بہت دور ہے جس کا وعدہ تم کر رہے ہو. تو ان کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی. ایمان بالآخرت کے بارے میں قرآن کا استدلال اس سورت کی پہلی 2 آیت میں آیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ. اب جو پہلی آیت میں ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا. تو یعنی اس کے بعد کوئی اس نے اس آیت میں کوئی ایویڈنس نہیں دیا گیا، کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے. تو دلیلیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک دلیل خطابی ہوتی ہے. تو ادھر اصل وزن جو ہے مخاطب اور متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے. عام آدمی ہے تو اس کی سیرت اور کردار کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو کیا تجربہ ہوا ہے. دلیل خطابی کے پیچھے عقلی دلیل نہیں ہوتی بلکہ شخصیت ہوتی ہے. یعنی اس پہلی آیت کے پیچھے عقلی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل خطابی ہے اور اس کے پیچھے شخصیت ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تو ہم پر تو لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا. ہم تو بڑے ڈھیٹ ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کہ متکلم اللہ ہے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یقینی ہے، حتمی چیز ہے، اور کہ وہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو بادشاہ ہے، سب کچھ اس کے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یقینی بات ہے، شدنی بات ہے، وہ ہو کر رہے گی. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. اور جو دیکھیں قرآن پر ایمان نہیں لاتا، وہ سوچتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ ان کا ہے. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، کیونکہ کچھ تفاسیر میں اس آیت کو کہا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شخصیت دیکھی جائے گی، ان کی صداقت، ان کا کردار، ان کا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، معاملات، تجربہ کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو تو صادق اور امین کا ٹائٹل ملا ہوا تھا، اور پھر ایسا شخص کیسے جھوٹ بولے گا، وہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دے گا. ایک نان مسلم ہے مٹکمری وارڈ، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھا. تو انہوں نے کہا کہ جو مکہ والے محمد ہیں وہ الگ ہیں، اور مدینہ والے جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ الگ ہیں. 2 الگ الگ شخصیات ہیں.
وہ کہتے ہیں مکہ والے جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عاجز ہیں، نرم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ مدینہ والے جو ہیں وہ حکمران ہیں، قاضی ہیں، سیاستدان ہیں، جنگی کمانڈر ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ جو مدبر حکمران ہوتے ہیں ان کے اوصاف یہی ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ باقی انبیاء اپنی اپنی اقوام کے لیے آتے ہیں۔ اب ایسا ہے عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ والی شخصیت ہے وہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کی طرح لگتی ہے، تو ان کو وہ پسند آئے گی۔ مدینہ والے ان کو مختلف لگیں گے کیونکہ وہاں پہ آپ کا انداز اور تھا، اپنی اسٹیٹ مل گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، فیصلے ہو رہے تھے، اور پرانے جو صدیوں پرانے جو رسم و رواج تھے وہ ختم ہو رہے تھے۔ تو آپ کا پیغام کیونکہ یونیورسل تھا، آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، آخر زمان نبی، تو آپ کے ذمہ دین کا غلبہ تھا۔ اس لیے آپ کو پیغمبر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی انقلاب برپا کرنا آپ کا مشن تھا۔ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ چیز سامنے رکھیں تو پھر دو محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک ہی تھے، اور اللہ کی طرف سے مکہ میں جو احکامات آ رہے تھے وہ مرحلہ تھا۔ مدینہ میں جو احکامات آئے، سخت آنے لگے، شریعت مل رہی تھی، اور یعنی آخری تکمیلی مراحل جو تھے مدینہ میں ہو رہے تھے۔ آپ کے اندر ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ پھر بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا کیا؟ دنیا میں جتنے بھی ایمبیشن لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے حالات پڑھیں، اور اس وقت ہمارا آئی تھنک پاکستان کا بچہ عطر الغازی دیکھ رہا ہے، آپ ان کو دیکھ لیں کہ کتنی سختیوں میں ان کے یعنی بچپن گزر رہے ہیں، جوانیاں گزر رہی ہیں، اپنی ان کے پاس زمین نہیں ہے، وہ ٹینٹ ادھر سے ادھر خانہ بدوشوں کی طرح جا رہے ہیں، گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں ہر وقت، ایک طرف منگول ہیں، دوسری طرف صلیبی ہیں، اور ان کی محنت ہے۔ اسی طرح بابر بادشاہ کو آپ دیکھیں، ان کا بچپن سختیوں میں گزرا، تو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں نا، جنگیں کرتے کرتے آخر ہندوستان کے بادشاہ بن گئے، محنت تھی، صلاحیتیں تھیں۔ اور یہی چیز اگر عطر الغازی میں آپ دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے عثمان، ان کے نمبر 3 چھوٹے بیٹے تھے، تو یعنی انہوں نے محنتیں کی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دیتا ہے۔ تو انہوں نے پھر تقریباً 600 یا 800 سال تک انہوں نے 3 براعظموں پہ خلافت کی، حرمین ان کے انڈر کنٹرول تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں۔ دنیا میں انسان اپنی صلاحیتوں اور محنتوں سے اپنی حکومت بناتا ہے، خاندان بناتا ہے، محلات بناتا ہے، قلعے بناتا ہے اور عیش کرتا ہے۔ اور وہی عطر الغازی کے آگے جو سلطان آتے گئے تو پھر بعد میں استنبول میں آپ جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ان کے محلات ملیں گے۔ جب وہ بھی عیش و عشرت میں پڑ گئے اور پھر اتنے حالات خراب ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو انہیں دی ہوتی ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ تو جو صلاحیتیں مٹکمری وارڈ بیان کر رہا ہے، اللہ صلاحیت ترین انسان کی، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ آپ 23 سال کی آپ کی محنت ہے، مشقت ہے، لیکن آپ غور کریں، میں نے آپ کو 2 عطر الغازی کی فیملی کا، بابر بادشاہ کی فیملی کا، مغل دور کی، تو یہ پیچھے سے مغل ایک ہی تھے، یہ ترک تھے، یہ بھی ترک تھے، عطر الغازی بھی، یہ اپنا منگولوں سے بچ کے آئے تھے، یہ اس طرف آئے، وہ اس طرف گئے۔ تو ایسا ہے کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور کریں، 23 سال کی محنت ہے، مشقت ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ کے کوئی محلات تھے؟ کیا آپ نے بادشاہت کو پسند کیا تھا؟ مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی فاقہ نہیں آیا تھا، کیونکہ مکہ کی جو رچسٹ وومن تھی حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، ان کی دولت تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو پایا یعنی اس حالت میں، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ تو فاقے کہاں آئے تھے؟ فاقے
جب آپ کو اپنی لینڈ ملی تھی، جب آپ حکمران بن گئے تھے، عیش آسانیاں فروانیاں آپ کے پاس نہیں تھیں، ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. جب خیبر کی فتح ہوئی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی خرچے کی، تو آپ نے ہیلا کر لیا اور پھر آ گئی سخت حکم آ گئے نان نفقے کے مطالبے کے اوپر. سورۃ الاحزاب میں سخت جواب آ گیا تھا. پھر آپ کی بیٹی اگر فرسٹ چائلڈ لے لیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں کہ چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، مشکیسہ اٹھا اٹھا کر کندھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، کیونکہ خیبر فتح ہوا تھا. بہت سے غلام لونڈیاں ملے تھے، انہوں نے سوچا مجھے کوئی غلام مل جائے گا کام کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آسائشیں دوسروں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں. تسبیح فاطمہ دی، کنیز اور غلام کوئی نہیں دیا. فرمایا 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو. کامل بے نفسی نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو کوئی آسائشیں نہیں دی. زکوٰۃ صدقات اسلامی ریاست کی بڑی چیز تھی، لیکن اہل بیت کے لیے وہ حرام تھا کہ کوئی الزام نہ دے سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی زکوٰۃ کی گیم کھیلی تھی اور جو دنیاوی فائدے تھے وہ اس سے اپنے گھر والوں کے لیے حاصل کیے، بلکہ وہ تو آپ کے گھر والوں کے لیے جو تھے حرام تھے. اس لیے تو سلیمان فارسی جو تھے آپ کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دیکھے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہے. اس نے اپنی کتابوں میں پایا تھا کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ جو ہے ہدیہ لیں گے. تو جب انہوں نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، تو آپ نے اس سے لے لیا. پھر باغ فدق کا ایک واقعہ ہے جس کو بہت کیا جاتا ہے، کیونکہ فاطمہ کو نہیں معلوم تھا. وقتی طور پر آپ نے اس کی جو آمدنی تھی اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، تو وہ اس میں وراثت کا حصہ لینے آئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. تو پھر بات وہ ختم ہو گئی تھی. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بے نفسی نظر آتی ہے. اگر ایسا شخص قسم کھا کر بات کر رہا ہے تو اس کی اپنی شخصیت کا ایک وزن ہوگا. تو ہم سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ ایسا ہوگا کہ یو مین اٹ، واقعہ یہ ہے کہ یعنی قیامت آئے گی. تو یہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. تو ایسا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم آخرت پر قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں. آج ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا مال اس دنیا میں نہ جمع کرو. اس دنیا میں مال جمع کرو گے تو کیڑا لگ جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، چوری کا ڈر ہے. اگر جمع کرنا ہے تو آسمان پہ جمع کرو، یعنی آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرو. وہاں آپ کے مال کو کیڑا نہیں لگے گا، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں پڑے گا. اب کیڑا لگنے کی بات دیکھیں تو اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی جو زمینیں ہوتی تھیں، باغات ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، ان کی کل متاع وہی ہوتی تھی. اور زمینوں سے جو غلے دانے آ رہے ہیں تو اس کو ہی وہ سنبھال کر رکھتے تھے، تو ان کو کیڑا لگ جائے گا. اور آج کا اگر آپ دیکھ لیں انسان تو اس کے بینک اکاؤنٹس لے لیں، اس کے جو سٹاک مارکیٹ میں اگر اس نے شیئر خریدے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے، راتوں رات جو ہوتے ہیں شیئر ڈاؤن ہوتے ہیں اور 1 کروڑ پتی جو ہوتا ہے وہ زیرو پہ آ جاتا ہے. تو یعنی دنیا میں لاسٹ ہوگی، دنیا میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا بھلا انسان کی فیکٹری ہوتی ہے، فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، جیسے ہیریکینز آ رہے ہیں، فلڈ آ رہے ہیں، یعنی کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. جیسے سنو اسٹارم آئے تو لوگوں کے کتنے نقصانات ہوئے. تو دنیا میں یعنی آپ اگر کرو گے تو انویسٹمنٹ تو دنیا میں تو خطرے ہیں اس کے ضائع ہونے کے. لیکن جب آپ اپنی قیامت کو سامنے رکھو گے، اپنی قبر کو سامنے رکھو گے اور آخرت کے لیے آپ خرچ کرو گے تو وہ آپ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا. باقی تو مال جو وہ وارثوں کا ہوتا ہے. تو ہم بھی وارثوں کے مال سے اتنی محبت نہ رکھیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. کل اس سورہ کی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، تفسیر کریں گے تو مزید پڑھیں گے. آج یہ انٹروڈکشن ہے.
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन के ऊपर हमें हम जो ईमान रखते हैं उस ईमान को अल्लाह ताला हमारे कामुल यकीन में बदल दे कि हम अपने आखिरत की तैयारी के लिए, हम अपनी मौत के लिए हर वक्त तैयार रहें और आखिरत के लिए हम जमा करें। क्योंकि अगर हमने दुनिया ही में ज़्यादा जमा किया, दुनिया ही में हमने ज़्यादा लगाया ना, तो जहाँ इंसान का माल होता है वहीं उसका दिल होता है। अगर हमारा माल आखिरत में होगा ना, तो फिर हमारा दिल भी आखिरत में होगा। अगर दुनिया में माल होगा ना, तो फिर क्या होता है, कहते हैं कि फरिश्ते आते हैं ना तो ज़बरदस्ती उसकी रूह निकाल के ले जाते हैं। वो दुनिया से जाना नहीं चाहता क्योंकि उसने दुनिया ही के घरों को अपनी सारी आसाइशें रखी होती हैं। हम अपने आप को देख लें, अपनी क्लोज़ेट्स को देख लें, अपनी ज्वेलरीज़ को देख लें, अपने कपड़ों को देख लें, अपने हैंडबैग्स, सब कुछ आप शूज़ सब ले लें, कर लें। तो अगर दुनिया ही में सब कुछ होगा तो ज़ाहिर है हमारा दिल भी इधर ही लगा रहेगा। अगर हम आखिरत के लिए बढ़-चढ़ के दौड़ के नेकियां करेंगे, कुर्बानी की सतह पर करेंगे, तो फिर हमारा दिल आखिरत में होगा। तो अल्लाह ताला हमें उन आखिरत वालों में करे, क्योंकि दुनिया तो छोड़नी है, हर हालत में छोड़नी है। दुनिया से तो जिसने अल्लाह का इनकार किया वो भी, उसको भी मौत आई है और वो गया है। तो आखिरत के बगैर तो गुज़ारा है ही नहीं, छुटकारा है ही नहीं। तो अल्लाह ताला हमें उसके मुताबिक बेहतरीन अमल करने वाला बना दे, हमारी नस्लों में भी अल्लाह ताला खैर रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु